फैसल साहब आपके पास आती हूँ कि ये तीसरा ख़त इमरान खान साहब ने लिखा है और उसका जवाब भी उससे पहले आर्मी चीफ की जो बात आई है सामने, तो आप क्या समझते हैं कि साफ जवाब है ये? देखिए, इस ख़त का जो एड्रेसी हैं वो आर्मी चीफ या फ़ौज के हाई कमान के अलावा अवाम पाकिस्तान भी हैं। इमरान खान साहब ने अपने पहले ख़त, दूसरे ख़त और तीसरे ख़त में उन अवामिल का जिक्र किया है जो बीइंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वो कंसिडर करते हैं। आपने ये कहा कि पहला ख़त और ये ख़त एक जैसा है, इसमें काफ़ी फ़र्क है क्योंकि कैटेगोरिकली जो आज ख़त रिलीज़ हुआ है उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अपनी ज़ात और अपनी पार्टी के लिए कोई फेवर या कंसेशन नहीं सीख करा। वो जो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए, पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के लिए वो कोर कॉन्फ्लिक्ट्स हाईलाइट कर रहे हैं जिन पर नज़रसानी की ज़रूरत है और इनको नज़रसानी किए बगैर पाकिस्तान को इन मुश्किलात से नहीं निकाला जा सकता। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी जमूद है, दहशत गर्दी बढ़ रही है, मीडिया आज़ाद नहीं है, अदालतें आज़ाद पहले भी नहीं थी लेकिन 26वीं तरमीम के बाद बिल्कुल ही मुक़य्यद हो गई हैं। पाकिस्तान में शहरी हकूक़ मुअत्तल हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि हम वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के जो इंडेक्स है रूल ऑफ लॉ का, उसमें हम 2024 में बिफोर 26 अमेंडमेंट हम 140 नंबर पे थे आउट ऑफ 142। सो ये वो चीज़ें हैं और वो ये कहते हैं कि फ़ौज एक बहुत बड़ी जंग लड़ी है दहशत गर्दी के खिलाफ, हमारे बच्चे शहादतें दे रहे हैं, लेकिन जो हम आंगी होनी चाहिए जो अवाम में और फ़ौज में उसका फुकदान नज़र आता है और उसके जो कोर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व किए बगैर, जिसमें ज़ाहिर फॉर्म 47 की जो हुकूमत इम्पोज़ की गई है, जो माइनॉरिटी को मेजॉरिटी के ऊपर जो है अवाम का मैंडेट छीन के इम्पोज़ किया गया है, वो उसको मेन शख्साना समझते हैं। वो 26वीं तरमीम, फिर पीका एक्ट जो कि आपका सबका इशू है, हम सबका इशू है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर कदगन लगाई गई है। इसके अलावा मुआशी अदम इस्तेहकाम, बढ़ता हुआ टेररिज्म और सबसे जो प्रॉब्लमेटिक इशू ये है कि पाकिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के इदारे हैं, यानी जब मेरा और किसी का झगड़ा पड़ता है तो पुलिस इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का इदारा, FIA इज़ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का इदारा, अदालतें जो है ना, लेकिन ये सारे इदारे खत्म कर दिए गए हैं। ये खत उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को भी लिखा है मेरा ख्याल है पहले। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो ये खत उनको सियासी कायदीन के नाम भी लिखना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ आर्मी चीफ, आई मीन आर्मी चीफ को क्यों? देखिए, आप उसकी वजह ये है कि हम हुकूमत के पास गए, हमने अपना वफद भेजा, मुज़ाकराती कमेटी भेजी, डिप्टी वज़ीर आज़म जो हैं वो मुज़ाकराती कमेटी में थे, दो मुशीरान जो हैं वज़ीर आज़म साहब के, राना सनाउल्लाह साहब, इरफान सिद्दीकी साहब वहाँ पे मौजूद रहे। मुज़ाकराती कमेटी जो है वो हमारी मुलाकात तक नहीं करा सकी, हमारी मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी और 2 दफ़ा जहाँ से मुलाकात हुई वो हुकूमत नहीं थी। तो फिर तो स्पीकर साहब को लिखना चाहिए था। स्पीकर साहब ने तो ये नहीं, स्पीकर साहब ने ये लिखा है, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे मुस्लिम लीग नून के जो दोस्त थे उन्होंने भरपूर कोशिश की, स्पीकर साहब समेत मुलाकात नहीं करवा सके। मैं आज भी आपको ये चैलेंज देता हूँ कि ये हुकूमत इतनी बाख्तियार है, ठीक है, तो चौधरी एजाज साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर पे अमल दरामद करा दें। आज सेनेट का सेशन स्टार्ट है और आपको पता है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उसको हेड नहीं कर रहे हैं, जी नहीं किया, एहतजाजन नहीं चेयर कर रहे। लेकिन अच्छा, मैं इस बात पे भी आती हूं, ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर हुकूमत इतनी पावरफुल है, देखिए कुछ रियलिटीज हैं हमारी सियासत की, एस्टैब्लिशमेंट का बहुत गहरा फुटप्रिंट। तो आप ये मानते हैं कि पावरफुल सिर्फ आर्मी है, आर्मी चीफ है, इसके अलावा और कोई पावरफुल नहीं? आप उसके अलावा आप साथ में अवाम की बालादस्ती की बात करते हैं, अवाम की बालादस्ती बिल्कुल है। देखिए, बात यह है कि आप एक बात कर रहे हैं आइडियलिज्म की, एक बात कर रहे हैं रियलिज्म की। तो आप पाकिस्तान में, ये अब हमारा पॉइंट है कि आप रियलिज्म पे तो आए, आप समझते हैं कि वही है, उन्हीं से मुखातिब। मैंने अर्ज किया इससे पहले हम सियासी कुव्वतों को आप सब लोगों के तशन्नो तनकीद के बाद एंगेज करके देख चुके और उसके रिजल्ट्स आपके सामने आए। बिलाल साहब, ये बात क्या दुरुस्त है कि एक मुज़ाकराती कमेटी से आप बात नहीं करवा सके, उनकी मुलाकात नहीं करवा सके, और फिर आज जो गुफ्तगू हुई है, उन्होंने कहा कि मैं पढ़ूंगा नहीं खत, मैं तो प्राइम मिनिस्टर को भेज दूंगा, तो इसका क्या मतलब आपके उसमें है और क्यों खुतूत इमरान खान साहब जो है वो लिख रहे हैं? इसकी कोई रेलेवेंस है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा साहब, बहुत शुक्रिया अपनी शो में दावत देने का। देखिए, जब आप जवानों पे, शुहदा पर को इंसल्ट कर चुके हों,
جب آپ 9 مئی کے حملے کر چکے ہوں، جب آپ گالم گلوچ کر چکے ہوں، جب آپ اوئے توئے کر کے فائنل کال بھی کر چکے ہوں، تو اس کے کرنے کے بعد اب اور کیا کریں؟ ٹائم تو پاس کرنا ہے نا. مطلب کہ چٹھی لکھیں گے، ٹاک شو کی زینت بنے گا، سارے حربے تو استعمال ہو گئے، سارا کچھ فیل ہو گیا، دھمکیاں بھی دے دی، زور بھی لگا دیا. نہیں دیکھیے اور کیا کریں، ایک طرف ڈوسیئر وہ جمع کرا رہے ہیں، ایک طرف چٹھیاں لکھیں، شوق پورا کریں. مجھے تو آج کے سارے بیان کا جو جوابی بیان تھا اس کا یہی سمجھ آئی، شوق پورا کریں، دے دیں، پرائم منسٹر کو فارورڈ ہو جائے گا، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اینڈ ہی ہیز ریڈیوسڈ ہمسیلف ٹو دس. یہ انہوں نے اور ان کی جماعت نے مل ملا کے پورا کام کیا. دوسری جو آپ نے بات کی نا آسما صاحبہ مذاکرات کے حوالے سے، اس کا بھی ذرا پس منظر، یہ 2 مہینے کا ہی ہے، زیادہ لمبی بات نہیں ہے. پہلی ملاقات جب ہوئی تو ان کے 3 لوگ آئے، انہوں نے کہا جی ہمارے لوگ مصروف ہیں، اگلی میٹنگ کریں گے. مہینہ سب یا 3-4 ہفتوں بعد دوسری ملاقات ہوتی ہے، کیا آ کے انہوں نے خود کہا ابھی ہماری تیاری نہیں، ہمیں مزید وقت درکار ہے. ہم میں سے کسی نے کوئی نیگیٹو بات نہیں کی. ہم نے کہا دونوں ملاقاتیں بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی ہیں، آپ کو مزید وقت درکار ہے، آپ بے شک لیں. کسی نے کسی قسم کا کرٹیسزم نہیں کیا. تیسری نشست میں آ کے ان نے 2 صفحوں کا کاغذ لکھا جس کے اندر ان نے اپنی ڈیمانڈ پیش کی. ان کو 1.5 مہینہ لگا وہ 2 صفحے کا کاغذ بنانے میں، اور پھر کہتے ہیں 1 ہفتے کے اندر اس پر عمل کریں ورنہ ہم نہیں آئیں گے. لیکن آپ نے پھر اس کا جواب دیا کہ کمیشن نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ دیکھیے آپ نے بھی تو نہ کر دی نا اس سے پہلے ہی. نہیں ہم نے کہا، ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، مگر ہم نے کہا ہم مشاورت کر کے سب سے آپ آئیں بیٹھیں ہم بات کریں گے. چوتھی نشست نہ آنے کا بہانہ تھا. 1.5 مہینے آپ کو 2 صفحے کی ڈیمانڈ بنانے میں لگتا ہے اور آپ 1 ہفتے کا الٹیمیٹم کہہ کے کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا تو ہم نہیں آئیں گے. یہ کون سے مذاکرات ہیں؟ کون سا سیاسی ڈائلاگ ہے؟ یہ ایک بہانہ ہے. یہ جس طرح آپ نے 2023 میں دیکھا تھا جب الیکشنز کی ڈیٹ طے کرنے کے لیے بیٹھے تھے تب بھی اٹھے تھے. آپ سے کیوں بات کریں؟ آپ کے پاس اختیار کیا ہے؟ نہ کریں. دیکھیں نا دروازے کھل جاتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے صبح 7 بجے جب کھلوانے ہوتے ہیں، وہ آپ نہیں کھلواتے. ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ کریں؟ دیکھیں اگر آپ کریں گے تو بہتر ہوگا. میرے نزدیک اس کی آپٹکس بہت اچھی تھی کہ ایک طرف گورنمنٹ اور ایلائز اور اپوزیشن پی ٹی آئی جس میں بشمول سی ایم کے پی، ایک ایسا ماحول بنتا جہاں پہ ان کی اپنی ذاتی ڈیمانڈز کے علاوہ، کیونکہ وہ ذاتی ڈیمانڈ تھیں، ایک ذاتی سیاسی عمران خان صاحب کی ڈیمانڈز ہیں، اس کے علاوہ وہ ایک ایسا فورم بن سکتا تھا جہاں پہ دہشت گردی اور معیشت جیسے سنگین چیلنجز کے اوپر ایک فورم بن سکتا تھا جہاں پہ اسپیکر صاحب کی صدارت میں آئندہ ایک ڈائلاگ جاری رہ سکتا تھا، اور ایک یونائٹڈ فرنٹ خاص طور پہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جہاں پہ کے پی اس کا فرنٹیئر بنا ہوا ہے، وہاں پہ ایک اچھا میسج جا سکتا تھا. مگر ان کی سوچ اپنے ایسے آگے جاتی نہیں ہے. اس کے اوپر بھی آگے آپ چوتھی نشست تو ہونے دیتے. چوتھی نشست پہ آپ نے دیکھا اسپیکر صاحب بیٹھے تھے، ایلائز بیٹھے تھے، ان لوگوں نے آنا گوارا نہیں کیا. تو کلاسر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے خط اور پھر جوابی خط جو جواب آیا ہے کیا آپ انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں؟ میں نے اس لیے کہا پہلے سن لیں آپ ان کو. جی آپ نے جو ہمارے دوستوں سے سوال کیا مذاکرات کے حوالے سے، یہ پہلے دن کی بات ہے، میں یہ نہیں کہ پوسٹ کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں آئی ٹولڈ یو سو. تو اپنے پروگرام میں بات ہے، میری ہوسٹ نے بھی یہ سوال پہلے دن کی بات، جب پہلے دن ہوا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہاں سے خواجہ آصف صاحب نے بیانات جاری کیے، ادھر سے عمران خان صاحب نے جاری کیے. تو میرا ایک اس پہ ویو تھا، ابھی آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کرتا ہوں، اور وہی کچھ ہوا ہے. آئی ایم ناٹ ہیپی کہ وہ بات ٹھیک ہوئی ہے، میں اس لیے ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں. میرا یہ خیال تھا کہ حکومت اگر سیریس ہوتی، یہ دونوں کام مشکل نہیں تھے. مطلب ان کی ڈیمانڈ کو اتنی بڑی نہیں تھی. خان صاحب کی ڈیمانڈ اگر دیکھیں یا پی ٹی آئی کی، وہ 180 کے درجے سے انہوں نے ریورس کیا تھا. اگر ان کی 22 نومبر اور 24 نومبر والی ڈیمانڈ دیکھیں جو 3 لے کر آئے تھے، وہ بہت مطلب اس میں گنجائش نہیں تھی. سویپنگ انہوں نے لے کر آئے، کوئی ایک بھی ایسی شرط نہیں تھی جس کو آگے پیچھے کیا جا سکتا. مثلا آپ کو یاد ہے وہ کہہ رہے تھے مینڈیٹ جو ہے ان کا ہم نہیں مانتے، مطلب کہ آپ کو شہباز شریف صاحب استعفیٰ دیں، پارلیمنٹ ڈیزالو کریں، نئے الیکشن کروائیں. ان کی دوسری تھی 26ویں ترمیم ہے، اس کو ریورس کریں. تیسری تھی کہ وہ خان صاحب کو ان کو رہا کریں، ہم رہا لے کے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جنازے وغیرہ پڑھ لینا وہ چیزیں. اب یہ ان کی یہ سٹیٹمنٹ تھی، یہ ان کے ڈیمانڈ کے ساتھ آئے تھے، اور جس پہ یہاں پہ ہنگامہ ہوا، سب کچھ ہوا 26 نومبر سے پہلے. 26 نومبر سے پہلے ان کی یہ ڈیمانڈ تھی. اور اس وقت بھی اگین ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ڈیمانڈز ایسی ہیں جو مانی جانے والی نہیں ہیں. سو مطلب ہے خان صاحب اس وقت صلح صفائی کے موڈ میں نہیں تھے. ایک شرط بھی ایسی نہیں تھی جس کو خان صاحب مذاکرات میں آپ تھوڑا ون ون جاتے ہیں نا، دونوں سائڈز کو کچھ نہ کچھ فیل ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی ملا ہے آپ کو ملا ہے، تو اس میں مجھے نہیں لگ رہا تھا وہ ہوگا. اب خان صاحب نے جب 2 ڈیمانڈ انہوں نے 180 کے درجے پہ جا کے ریورس کی، میرا خیال ہے وہ دونوں اتنی مشکل ڈیمانڈ نہیں تھی. اگر اس میں سیریسنیس ہوتی کہ ہاں ہم نے ایک پولیٹیکل ڈلاگ کے ذریعے چیزیں ٹھیک کرنی ہے، ایک کمیشن بنانے میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. 2014 کا کمیشن بھی تو بنایا تھا نا، تو کون سی قیامت آ گئی تھی، کون سی حکومتیں آپ کی گر گئی تھیں، یا دھاندلی کے جو بھی اس وقت ایشوز آئے تھے، جو میرا خیال اس وقت اس میں اگین وہ تھے جسٹس نصر اللہ ملک صاحب تھے، شاید
تھینک یو ویری مچ. ناصر ملک صاحب نے کر دیا تھا, تو آپ بھی اس کو بھی کر دیتے, آنے دیتے بھی, آپ کی پولیس بھی آتی, آپ کی ایف آئی اے بھی آتی, لوگ بھی آتے, ٹھیک ہے جناب کے کئی دن چلتا, کئی کمیشن یہاں پہ آئے ہیں, او بی ایل کمیشن آیا, تو اس کے بعد بیچارے اس کے شہزاد کا, اس کا آیا سلیم شہزاد کا, اس کا آیا, ہمارے اس کا شہید دوست ارشد شریف کی, اس طرح کی انکوائریز ہوئی, چیز جو ہے, تو کون سا بھائی یہاں پتھر ہضم لکڑ ہضم والی چیز ہے, بننے دیں بھی, بنا دیں. ایک ڈیمانڈ بلکہ کمیشن تو مٹی پاؤ کے وہی ہے نا, بلکہ انہوں نے تو خود اپنے آپ پہ ایک طریقے سے خان صاحب نے ایک آپ کو آپشن دیا کہ چلتے ہی رہے کاروائی, تاکہ ان کو بھی تو فیس سیونگ چاہیے نا. میں جو مذاکرات میں کیا, مجھے کیا ملا ہے نمبر 1 اتنے بڑے اس کے بعد ایونٹ کے بعد. دوسرا تھا ان کا قیدی ریلیز کرنے والا. بھئی آلریڈی آپ جو ہے 25 کے قریب قیدیوں کو پارڈن کیا, انہوں نے شاید 19-20 تھے کہ جی 19 سال 1.5 سال سزائیں دے دی ہیں, باقی پیچھے بچتے ہیں 60. اچھا وہ بھی تو 1.5-2 سال بھگے چکے ہیں, ان کو سزائیں دے چکے ہیں, ان کو ریلیز بھی کیا جا سکتا تھا. یہ دونوں شرائط یہ ایسی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی شرائط نہیں تھی جو نہیں مانی جا سکتی تھی. یہ ایک سائڈ ان کی طرف سے نان سیریس ایٹیچیوڈ تھا, حکومت اس میں سیریس نہیں تھی. اب اس سائڈ پہ نان سیریس اب ایٹیچیوڈ ذرا ملاحظہ فرمائے کہ وہ کتنے سیریس ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں. بھئی آپ نے 9 بندے نامینیٹ کیے ہیں, دے آر ویری نائس پیپل, اچھے لوگ ہیں, آپ کی پارٹی کا اس میں صدر ہے, سیکریٹری جنرل ہے, اس میں عمر ایوب صاحب ہیں, اس میں حامد رضا صاحب ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں, اور آپ کے اپنے ہی اعتماد کے لوگ ہیں. آپ نے ان کو اعتماد دیا ہے, اب تھوڑا صبر کر لیں, آپ بھی کچھ دن تھوڑا خاموش ہو جائیں, کچھ دن کچھ چپ ہو جائیں. خان صاحب نے جو بیانات دیا اس کے بعد کہ وہ آپ پڑھ لیں, تو خان صاحب کی سیریسنس بھی نہیں تھی, وہ بھی نہیں چاہتے تھے مذاکرات سیریس ہو. مطلب یہ ہے کہ دونوں سائڈ جو ہیں آپ اس پہ سیریس نہیں تھے. خان صاحب نے اس کے بعد میرا خیال 2-3 مسلسل انہوں نے بیانات دیے, بڑے سخت بیانات دیے. اردلی والی بات کی, تو انہوں نے پتہ کٹ پتلی والی بات کی, نہیں ریفرنگ ٹو صاحب ذرے جو بڑے بگ گنز ہیں پاکستان کے آرمی چیف یا آپ کے پرائم منسٹر کے پاس, ایک دن نہیں 2-3 دفعہ کی. ادھر سے خواجہ صاحب نے, آپ کو پتہ خواجہ صاحب بھی ماشاءاللہ وہ بھی ایک ادھر لوز کینن ہے, انہوں نے اپنے بمبارمنٹ کو نہ کہ خیال کرنا کوئی وہ نہ ہو جائے کوئی, انہوں نے اپنے سٹائل میں بات کی. اچھا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا نہیں وہ گڈ کپ بیڈ کپ کھیل رہے تھے. یہ مطلب سیریسنس دونوں سائڈ پر چاہتے تھے. حکومت کو بھی چپ رہنا چاہیے تھا, خواجہ آصف صاحب کو بھی چپ رہنا چاہیے تھا, رانا ثناء اللہ صاحب اگر پازیٹیو بات کر رہے تھے ضرور کرتے. عمران خان صاحب کو زیادہ خاموشی کی ضرورت تھی کہ آپ کو کچھ چاہیے. حکومت اس وقت اس میں اسٹرانگ پوزیشن میں, اگر عمران خان تو اس محاذرے کی بینیفیشری ہے. دوسری بات یہ کہ اس وقت جو پوزیشن خان صاحب کی اسٹرانگ تھی 22 اور 24 نومبر کو, وہ ٹائم تھا وہ ڈیل سٹرائک کر سکتے تھے. حکومت بھی آ رہی تھی, جو آپ نے بھی کہا صبح 7 بجے دروازے کھل گئے, اب خان صاحب وہاں گیو اینڈ ٹیک کر کے کوئی ڈیل مار سکتے تھے, ان کو اچھا ایک پیکج مل سکتا تھا. خان صاحب نے وہ ٹائم ضائع کیا, وہ نہیں لیا. اب اس کے بعد ان کی پوزیشن آف ویکنس سے اب ان سے ڈلاک کر رہے تھے, پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نہیں کر رہے تھے. اور آج کے جواب کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں, مطلب جو ان کا لہجہ تھا آرمی چیف کا وہ فرم تھا, تھوڑا سا اس میں وہ بھی یعنی اسٹیٹ فارورڈ لہجہ تھا. میرا یہ خیال ہے جیسے ہماری اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے نا کہ ہم نے عمران خان صاحب کے مطلب کب کون سے ریکشن ان سے لینا ہے, یہ سمجھتے ہیں پوری خان صاحب کے سسٹم کو کہ خان صاحب کو ہم کون سی ایسی بات کریں گے, خان صاحب اس کا ریکشن دیں گے. اور خان صاحب ایگزیکٹلی اسٹیبلشمنٹ کو یوز نہیں کرتے, وہ غصے میں آ کے بہت ساری چیزیں کہہ دیتے ہیں جو میرا خیال ہے سم ٹائم ویل لیفٹ بھی ہونا چاہیے. سیم میرا خیال ہے خان صاحب یہ لیٹر یہ لکھ کے آخر کر وہ آرمی چیف کو بلوانے پہ مجبور کر دیں, جو آپ نے سوال کیا. سو آرمی یہ چیف صاحب بھی کہہ سکتے تھے نو کامنٹس, مطلب کہہ سکتے تھے. سو خان صاحب کی یہ میں سمجھتا ہوں سکسیس ہے اف یو آسک می, کہ انہوں نے مسلسل 2-3 لیٹر لکھ کے آخر آرمی چیف صاحب کو بولنے پہ, کامنٹ کرنے پہ, اس کو سیریس لینے پہ انہوں نے وہ کر دیا ہے, انہوں نے مجبور کر دیا ہے. لیکن اتنا سخت جواب وہ عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ان کو وہاں سے کوئی سافٹ جواب نہیں آنا تھا. ہی نیو دیٹ. تو جتنا غصہ اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کو دلواتی رہتی ہے نا آتے جاتے ادھر ادھر سے, کوئی سٹیپ لے کے سزا دلوا دو, فلاں کر لو, وکیلوں کو نہ ملنے دو, ملاقاتیں نہ کرو, اس طرح کے جو بھی ہوتے ہیں کہ تاکہ خان صاحب غصے میں اور خان صاحب اس کے بعد ایک فائر ورک شروع کر دیں تاکہ لوگوں کو لگو دیکھیں جی کہ خان صاحب کے ساتھ ہم کیا بات چیت کریں. تو سیم خان صاحب بھی یہ تھوڑا سا بتانا چاہ رہے تھے. میں جو سیریس تھا, میں جو بات ابھی چوہے صاحب نے کی ہے, آپ اور میرے جیسے لوگ ٹانٹ کرتے تھے کہ یار اب سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرتے, ملتے بناتے, آپ نے رخ اپنا فوج کا رکھا ہوا ہے, جی ایچ کیو سے کم بات نہیں کرتے, ان سے بات کریں. اور اگر ان کو بھی پتا تھا, اب نے بندوق ہمارے کندھے پہ رکھی ہے, یا کہ آپ لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے ہم نے کرنے, تو ہم نے بات چیت نہیں کرنی تھی. سو انہوں نے بات چیت کی. تو آرمی چیف کو میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو خان صاحب کو ایک متوقع جواب تھا, انہیں پتا تھا وہ متوقع جواب ان کو مل ہے. سو خان صاحب وونٹ بی ڈس اپوائنٹڈ. ہاں اس کو وہ یوز کریں گے لائک ویری انٹیلیجنٹ پولیٹیشین کے طور پر. اگلی جب بھی میٹنگ ہوگی یا ملاقات صحافیوں سے جو بھی, کہ دیکھا یار میں تو آپ لوگوں سے کیا, آرمی چیف صاحب نے اس کو سیریس نہیں لیا, میرا تو مذاق اڑایا گیا ہے, اور انہوں نے سیکورٹی ذرائع سے خبریں چلوا دی ہیں. دیکھیں جی کہ مجھے تو ایک پراپر ایک ملک کا پرائم منسٹر ہوں, جو بھی ہوں, آپ مطلب سابقہ صحیح, آپ کو مجھے ایک پراپر جواب دینا چاہیے تھا. اچھا جواب نہیں دیتے تو اس طرح کی میں آپ کو نہیں کہنی چاہیے تھی. اب خان صاحب وہ تھوڑا سا
میرا خیال سکون میں ہوں گے کہ میرے پاس جواب آ گیا، جواب ہی صحیح مگر آ گیا۔ میں کیا جواب دوں گا، کیونکہ خان صاحب کا ایک اور بھی ریکارڈ ہے، 24 گھنٹے سے زیادہ خان صاحب چپ نہیں رہتے۔ جس دن 24 سے یہی وہ مسئلہ ہے نا جس کی وجہ سے 24 سے 25 گھنٹے جس دن چپ رہے کہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے میرا خیال، اور وہ چپ نہیں ہوں گے۔ نو نیور، پھر عمران خان صاحب تو نہ رہے۔ بالکل فیصل صاحب وہ چپ نہیں ہوں گے، اس کا مطلب ہے وہ چپ کیوں رہے؟ آپ نے کون سے ایسا احسان کیا عمران خان کے اوپر کہ وہ چپ رہے؟ گزشتہ 2.5 سال سے خاص کر کے پی اور پنجاب اسمبلی کی ریزولوشن کے بعد آپ نے کانسٹیٹیوشن کو روندا، آپ نے ہم سے سمبل چھینا، یعنی پارٹی پریکٹیکلی بین کی، جیل سے بیٹھ کے عمران خان نے الیکشن جیتی، تو جو سیاسی قوتیں ہیں آپ کے نزدیک انہوں نے اپنے اس دن سیاسی کریڈینشلز لوز کیے جب انہوں نے ایک میجورٹی پارٹی کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے فارم 47 کے فراڈولنٹ حکومت ایکسیپٹ کی۔ دیکھیے صرف کہنے سے سیاست تو نہیں ہو جاتی نا آسما، آپ کو کچھ ایکشن بھی تو کرنا پڑتا ہے نا۔ سو یو واک دا ٹاک۔ ایشو یہ ہے اس کے بعد ہمارے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہماری ٹاپ لیڈرشپ، ان کی فیملیز، پارلیمنٹیرینز ان کی فیملیز، ورکرز اور جو ہماری سیکنڈ تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے ان کی فیملیز گھر توڑے گئے، ان کے وقار مجروح کیے گئے۔ کون سا ایسا ظلم ہے جو ہم پہ نہیں ہوا؟ تو پھر اس کے بعد ہم سے یہ شکوہ کہ آپ کی زبان بڑی سخت ہے، میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے، کیونکہ جس طرح کا سلوک ریاست نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہے وہ سلوک اس کا کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ وہ سب کچھ آپ کی بات درست ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ درست ہوگی یا درست ہے۔ پلیز ڈو ناٹ اسپیکولیٹ، بیکم فرملی whether you deny it or you accept it۔ آپ اپنی بات میرے منہ میں تو نہیں ڈال سکتے۔ نہیں میں ڈال نہیں سکتا، میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں آپ سے، میں وکیل ہوں، میں کسی کے منہ میں لفظ نہیں ڈالتا۔ آپ ہو گئی نہیں، آپ پلیز اسپیکولیٹو اسٹیٹمنٹ نہ دیجئے، میں سمجھتا ہوں آپ کی مجبوری۔ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوا، کیا ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوا؟ کس کی بات؟ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ کیا یہ زیادتیاں نہیں ہوئیں؟ کیا ہمارے لوگوں کو شہید نہیں ہوئے یہاں پہ؟ کیا ہمارے لوگوں کو زخمی نہیں کیا گیا؟ تو میں نے کب کہا کہ نہیں ہوا؟ ہماری خواتین کے ساتھ، خواتین ورکرز کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہی تو ہم تو پہلے دن سے مسئلہ پتہ پی ٹی آئی کا کیا ہے؟ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ جمہوریت کی جنگ ہم لڑ رہے، نہیں جمہوریت کی جنگ ہم لڑ رہے، اب لڑے 22 اپریل 22 کے بعد جمہوریت کی جنگ۔ ہم آپ کے پاس سیاپا کرنے آتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ یہ ظلم، ہم یہی کہہ رہے ہیں۔ آپ آگے سے کہتے ہیں اچھا ہوا ہوگا، نہیں آپ غصے میں آج خط کا جواب بڑا ہی نیگیٹو آیا ہے، کوئی بات نہیں، غصہ آپ کا بجائے ہے۔ نہیں میرا کوئی غصہ، آپ سے غصہ میں کر سکتا ہوں، میں یہ کہہ رہی ہوں، میں آپ سے غصہ کبھی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہوا ہے، سچ بولوں گا، ہوا ہے، لیکن پھر آپ اس کے مقابلے پہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم جیلیں بھگت رہے ہیں۔ نہیں میں آپ کی پارٹی کی پالیسی کی پوچھ رہی ہوں سر۔ مقدمے بھگت رہے ہیں، وہ آپ نے بھگت رہے، کارکن بھگت رہے، آپ لوگ نہیں بھگت رہے، کارکن بھگت رہے، یاسمین راشد بھگت رہی ہے۔ تو یاسمین راشد کون ہے؟ ہم میں سے نہیں ہے۔ قیادت ہے مگر شاہ محمود ہم میں سے نہیں ہے؟ کیا گورنر عمر سرفراز وہ تو کہتے ہیں مجھ سے پوچھا ہی نہیں جاتا؟ کیا چودھری ریاض صاحب ہم میں سے نہیں ہے؟ کیا محمود رشید ہم سے نہیں ہے؟ کیا فتح اللہ یا ہمارے جو کارکنان ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں سے وہ ہم میں سے نہیں ہے؟ اچھا فیصل صاحب آپ کے جتنے لاؤڈ میں نہیں ہو سکتی، میرے ووکل کارڈز اونچے ہیں، لیکن یہ بات دیکھیں، یہ بات تو درست ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے بھگتا ہے۔ اچھا میں آپ کی بات کر رہی ہوں، اب آپ کی بات کر رہی ہوں میں۔ بالکل آپ کے سوال میں ایک ضمنی سوال حکومت کی فارم 47 کی حکومت سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بتائیے کہ اب آپ گھور رہی ہیں، آپ خود ہی کر لیں۔ نہیں بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس سوال ہیں اس الیکشن کے اوپر، اس حکومت پہ بھی سوال ہے۔ صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ان کو ٹاٹا بائے بائے، اور جنہوں نے نہیں چھوڑی ان پہ 48 میرے خیال ہے یہ جواب تو بلال صاحب کو بنتا ہے نا۔ پی ٹی آئی فواد صاحب نے چھوڑی تھی نا، فواد صاحب نے، مگر میں اس چیز کی داد دیتا ہوں، نہیں میں ویسے ان کو داد دیتا ہوں، ہم نے چھوڑی یا نہیں رکھی یہ میرا اور عمران خان کا مسئلہ۔ آپ ایک پولنگ اسٹیشن جیتے بغیر یہاں پہ بیٹھے ہوئے، جماعت کو چھوڑنے والے لوگوں کی بات کی، میں آپ کو جواب دے رہے ہیں تو جواب نہیں چاہیے۔ سر میں نے تو یہ موضوع نہیں اٹھایا، پرسنل ہو گیا نا، ایشو سے ہٹے۔ ابھی رائے صاحب میرے سے بلا نہیں، آپ نے پی ٹی آئی کو چھوڑنے والوں کی بات کی۔ آپ عمران کی قسم کھا کر کہہ دیں کہ آپ اپنا پولنگ بھی جیتے ہو، آپ ہمارے لڑکے سے 66,000 سے ہار کے چلے اب میں جواب لے لوں نا، سب سے بڑا
नहीं, वो उनको खड़ा कर दें, वरना ये उस जुबान पे आ जाएंगे जिसकी क्लिप चली थी, उस जुबान पे आ जाएंगे। मैं भी नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता, थानादार जीने का ऐसा जो नहीं हूँ कि मैं अपना किसी के डर जाऊंगा या मेरी ट्रांसफर कर देंगे। मैं कोई पटवारी नहीं हूँ। उन्होंने आपके तवज्जुह से सवाल किया पीटीआई छोड़ने वालों का, तो मैंने उसी का जवाब दे रहा था। मैंने अपनी तरफ से तो बात का आगाज नहीं किया, उन्होंने खुद ही किया। अच्छा, तो क्या फवाद साहब ने जमात छोड़ी नहीं? फिर क्या वो आईपीपी नहीं सुने, फिर वो आईपीपी को ज्वाइन करने नहीं गए? फिर क्या वहाँ पे उन्होंने मुंह नहीं छुपाया? जवाब नहीं है तो पर्सनल अटैक करेंगे। आपने पीटीआई छोड़ने वालों का सवाल किया, मैं बात करूंगा, इनके पास जवाब नहीं है। सर जवाब है फॉर्म 47 आप लोगों ने नहीं छोड़ा, सबसे बड़े बेनिफिशियरी है। सर छोड़ दें, आप आरटीएस डाउन वाले हैं, आप लोगों ने तो अपने टिकट बांटे थे। आरटीएस आपका आप करके आप 66,000 से हारे हैं, आज यहां पे आप जाके हसन नदीर से माफी मांगे। मैं ये पूछना जाके माफी मांगे जन्म की वाम के, आप हमारे नुमाइंदे नहीं है। एक छोटी सी आप मुशर्रफ के नुमाइंदे थे, बिल्कुल हैं, मुशर्रफ के साथ थे, उसमें हमारा कोई इनकार है? सर हम कोई फॉर्म 47 वाले नहीं है राजा साहब, आप फॉर्म 47 वाले नहीं है। लग जाए जाए माफी मांगे।